अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं तहमीना शेख। कल से सोशल मीडिया पर एक खबर बहुत तेजी के साथ वायरल हुई जिसमें बताया ये जा रहा है कि सगे चचा ने अपने घर के एक कमरे में, जो बहुत कम यूज होता है, कच्चा कमरा है, वहां पर लोहे की एक पेटी पड़ी हुई है। आप उसको लोहे की पेटी कह लें, आप संदूक कह लें, आप ट्रंक कह लें। दो सगे भतीजों को कत्ल करके उसके अंदर रखा और उसका ढक्कन बंद कर दिया। इन बच्चों की उम्रें मैं आपको बताऊं तो आप हैरान होंगे कि एक की उम्र 7 साल, दूसरे की उम्र 8 साल। छोटे छोटे बच्चे हैं। अब ये पेटी है, इस पेटी में, इस संदूक में लाशें हैं, घर के अंदर रख दी है। इसकी वीडियो बन गई है। वीडियो पूरे सोशल मीडिया पर वायरल है। मैंने इस वीडियो को देखा है। पॉलिसी की वजह से मैं इस व्लॉग में आपको दिखा तो नहीं सकती, लेकिन वीडियो देखने के बाद मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं कि हम किस माशरे में रह रहे हैं। हम वाकई इंसानों में रह रहे हैं, भेड़ियों में रह रहे हैं। इन कम उम्र भतीजों के साथ क्या दुश्मनी थी इस चचा की? क्या चचा की अपने भाई के साथ कोई दुश्मनी थी और उस रंजिश में, उस इंतकाम में इसने इसके बच्चे को मार दिया, दोनों बच्चों को मार दिया, या फिर मामला कुछ और था? इतनी चालाकी के साथ कत्ल करना, किसी को कानो कान खबर ना हुई। कत्ल करने के बाद लाशों को लोहे के ट्रंक में बंद करके आराम तसल्ली से वहां पर उसी घर में सो गए हैं। बड़ी हैरानगी की बात है। ऐसे जैसे किसी ने चूहा मारा है, ऐसे जैसे किसी ने बिल्ली का बच्चा मार दिया, चिड़ी का बच्चा मार दिया। इस तरह से मुतमईन आराम से उसी घर में सो गए। बड़ी भयानक किस्म की तफसीलात हैं ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जो इन्होंने पुलिस को बताई, लोगों को बताई। मैं वो भी तमाम डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगी। और सबसे बड़ी बदकिस्मती, भयानक, खौफजदा, शर्मनाक हकाइक ये हैं कि डॉक्टर्स कहते हैं कि इन बच्चों के साथ मौत से पहले, कत्ल करने से पहले बहुत बुरा सलूक किया गया है। वो क्या सलूक किया गया है, मैं वो भी डिटेल के साथ आपके साथ शेयर करूंगी। डिटेल की तरफ आते हैं। हाफिजाबाद का ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है गांव कस्सोकी में। कस्सोकी गांव भी है और कस्सोकी पूरे इलाके का जो पुलिस स्टेशन है उसका नाम भी कस्सोकी है। अब कस्सोकी में ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है जहां पर एक फैमिली रहती है और उस फैमिली के सरबराह का नाम है अली हसनैन शाह। अली हसनैन शाह की जो अहलिया है, इनका नाम है उम्मे आसमा। 3 इनके बच्चे हैं। सबसे बड़ा इनका बेटा है। इस बेटे का नाम है अरिशमान शाह जो कि है 8 साल का, और उसके बाद है 2 इसकी बहनें अरिशमान की, यानी 2 बेटियां हैं। एक घर है, उस घर में रहते हैं 2 चचा, और उसी घर में रहते हैं इन बच्चों के दादा जिनका नाम है इत्तफाक शाह। और इत्तफाक शाह की जो अहलिया है, यानी जो दादी है, वो दुनिया पर नहीं है, वो इंतकाल कर गई हैं। अब जो 2 चचा रहते हैं उनमें से एक का नाम है जैन शाह, दूसरे का नाम है जमान शाह। ये दोनों चचा उसी घर में रहते हैं। जैन जो है वो 22 साल का है, जमान शाह जो है वो है 20 साल का, यानी जमान छोटा है ज्यादा। अच्छा, उम्मे आसमा चूंकि घर में एक ही औरत है, वो इन सब का खाना बनाती है, इन सबके कपड़े धोती है, घर की सफाई करती है, यानी घर में सिर्फ और सिर्फ उम्मे आसमा है जो घर को संभाल के बैठी है घरदारी की तरह। अब जरा सुनिए, जैन शाह और जमान शाह ये रिश्ते में लगे देवर, और फिर इत्तफाक शाह रिश्ते में लगे ससुर। ये सब घर पर हैं। इन तीनों ने इस उम्मे आसमा का जीना हराम किया है। कभी किसी बात पर झगड़ा, कभी किसी बात पर झगड़ा, कभी किसी चीज में नुक्स, कभी किसी चीज में नुक्स और तनकीद। उम्मे आसमा इनको जवाब दे दे के थक गई, समझा समझा कर थक गई, तंग आ गई, और साथ में अपने शौहर को डेली बेसिस पर बताती थी कि ये कुछ हुआ आज। और उससे भी भयानक बात यह है, जैन देवर, जमान देवर, ये आइस एडिक्टेड भी हैं, यानी कि नशा करते हैं। नशा करके भाभी को खूब गालियां भी देते हैं, धक्के भी देते हैं, और फिर खाना भी उसी से पकवाते हैं और खाते हैं, और खा के फिर धक्के देते हैं, बर्तन तोड़ते हैं, ये कुछ करते हैं। कि सब कुछ इत्तफाक शाह देखता है, लेकिन हमेशा ये कहता है कोई गल नहीं, कोई गल नहीं। शौहर को बता बता के थक गई और एक दिन ये कहा कि बस भाई, अब मैंने यहाँ नहीं रहना। अली हसनैन बहुत हो गई मेरे साथ में, तुम्हें रोज बताती हूँ, तुमने मेरी खातिर कुछ नहीं किया, लिहाजा मैंने अब यहाँ नहीं रहना। ये लोग नशा वशा करते हैं, मेरी बस हो गई है। अली हसनैन कहता है तुमने कहीं नहीं जाना, मैं इनको समझाऊंगा, मैं इनको मना करूंगा, ये बाज आ जाएंगे। बेसिकली अली हसनैन जो है वो पेशा के लिहाज से एक ड्राइवर है, जॉब करता है, लेकिन इसके अलावा ये कोई आइस का नशा, कोई गलत हरकत, कोई ऐसी चीज इसके अंदर नहीं है। बीवी को कहते हैं ना जाओ, मैं समझाऊंगा। खैर बीवी कहती है बस मेरी हो चुकी, अब मैं जा रही हूँ। 2024 में अरिशमान और साथ में अपनी दोनों बेटियों को लेकर उम्मे आसमा अपने माँ बाप के पास आ गई और हाथ जोड़े कि मेरी जान छोड़ो। शोर बनाने के लिए गया,
بہت سمجھایا، اس نے کہا میری بس ہو گئی ہے، میں نے نہیں آنا اس گھر میں، مجھے الگ گھر لے کر دو، پھر میں آ جاؤں گی۔ اب یہ چونکہ پیشہ کے لحاظ سے ڈرائیور ہے، اور ڈرائیور کی جاب اور تنخواہ کتنی ہوتی ہے یہ سب جانتے ہیں، تو یہ اتنی کیپیسٹی نہیں رکھتا یا افورڈ نہیں کر سکتا کہ الگ سے گھر لے کر دے، تو پھر یہ کیا کرتا ہے، یہ نا امید سا ہو کے دوبارہ واپس آ جاتا ہے۔ وقت گزر رہا ہے، دسمبر کا مہینہ آ گیا 2024، 6 ماہ گزرنے کے بعد پھر گیا بنانے کے لیے اپنی بیوی کو، اور اس مرتبہ پھر سے بیوی نے یہ ٹھان رکھی تھی کہ میں اس گھر میں نہیں جاؤں گی، اور پھر اس مرتبہ کیا کیا، علی حسنین نے زبردستی بیٹا ارشمان بازو پکڑا، ماں سے چھین کر یہاں لے آیا۔ اب ارشمان اپنے چچا اور دادا کے ساتھ گھر پر رہتا ہے، کیونکہ امی آسما تو آلریڈی وہاں سے چلے گئی، گھر میں کوئی عورت ہے نہیں، تو ارشمان جو ہے وہ گھر پر رہتا ہے۔ اب کھانا پکانے کے لیے بھی کوئی نہیں ہے، تو بات کیا کرتا ہے، روزانہ تھوڑے سے پیسے دے کے ارشمان کو جاتا ہے، کہتا ہے یہ لو پیچھے سے کھانا شانا جب کھانا ہو کھا لینا، اور اس کو پیار کر کے ڈیلی ڈیوٹی پہ چلا جاتا ہے۔ اب بات ہونے لگی ہے دوسری فیملی کی، یہ میں نے آپ کو ایک گھر کا پورا خاکہ کھینچا اور حالات و واقعات بتائے، اب میں بات کرنے لگی ہوں ایک اور فیملی کی۔ اس کا جو ڈیٹیلز ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ علی حسنین کا جو گھر ہے، ان کے ساتھ 2 گھر چھوڑ کے تیسرا جو گھر ہے وہ ایک ضیاء شاہ نامی آدمی کا ہے۔ ضیاء شاہ کی جو بیوی ہے اس کا نام ہے آئینہ بی بی، ان کے 4 بچے ہیں، جن میں سے 2 بیٹے ہیں اور 2 ہی بیٹیاں ہیں۔ جو سب سے بڑا بیٹا ہے اس کا نام ہے احمد شاہ، اور احمد شاہ ہے 7 سال کا۔ رائٹ، یہ گھر کے میں نے آپ کو فیملی ممبرز بتائے۔ 28 مئی کو ضیاء روٹین کے مطابق اپنے کام پر چلا گیا صبح 7 بجے۔ بیٹا پیچھے بھاگا، پاپا پاپا میں بھی ساتھ جاؤں گا۔ باپ نے کہا نہیں، تم کہاں جاؤ گے میرے ساتھ، تم گھر پر رہو، تم نہیں جا سکتے، اور اس کو تھوڑا سا ڈانٹا اور کام پہ چلا گیا۔ بیٹا رونے لگا، ماں نے دیکھا کہ بیٹا رو رہا ہے، یعنی آئینہ بی بی نے دیکھا بیٹا رو رہا ہے، اس نے کہا ادھر آؤ میرے پاس، اس کو پیار کیا، پیسے دیے، جاؤ چیز کھاؤ، اور وہ چپ ہو گیا، بہل گیا۔ 3 گھنٹے گزر گئے، گھر پہ واپس نہیں آیا۔ احمد کی ہم بات کر رہے ہیں۔ ماں پریشان ہوئی، ڈھونڈنے لگی، باہر گئی۔ علی حسنین جس کا گھر 2 گھر چھوڑ کر تھا، اس کے گھر پر گئی۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ جو ارشمان تھا وہ 8 سال کا تھا، اور یہاں سے احمد جو ہے وہ 7 سال کا تھا۔ اب یہ دونوں ایج فیلوز بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ہی گلی میں ساتھ ان کے گھر ہیں 2 گھر چھوڑ کے، تو یہ دونوں آپس میں بچے پکے دوست ہیں، یہ اکٹھے کھیلتے ہیں، اکٹھے جاتے آتے ہیں باہر، سب کو اس بات کا پتہ ہے۔ ماں پریشان ہو کے چلے جاتی ہے اس گھر میں، جا کر دیکھتی ہے کہ احمد کے پلاسٹک کے چپل جوتا پڑا ہوا ہے، آواز دیتی ہے احمد احمد، لیکن احمد جواب نہیں دیتا۔ اتنے میں وہاں پر دادا موجود ہے، اور دادا کیا کہتا ہے، دادا کہتا ہے کیا آوازیں دیتی ہو، بچوں کو آپس میں کھیلنے دو، آ جائے گا کھیل کے، بس کرو، بہت سختی کرتی ہو۔ ماں بیچاری شرمندہ ہو کے واپس آ گئی۔ جب وہ واپس آ گئی تو اس کے بعد کچھ ٹائم مزید گزر گیا، شام کے بج گئے 5، شام کے 5 بج گئے، بچہ پھر نہیں گھر آیا، یعنی احمد نہیں آیا۔ ماں اور پریشان ہوئی، ماں دوبارہ سے وہاں پر گئی اور جا کے کہا کہ کہاں ہیں بچے، بس کر دیں، اب کتنا کا کھیلنا ہے۔ تو دادا کہتا ہے اب وہ یہاں پر نہیں ہے، باہر ہوں گے کسی کام سے، کھیل کود رہے ہوں گے کہیں پہ، اب یہاں نہیں ہے دونوں، ہمارا بچہ بھی نہیں ہے۔ ماں پریشان ہوئی کہ کیسے لاپرواہ لوگ ہیں۔ ماں خیر ڈھونڈنے لگی، بار بار ڈھونڈنے لگی، اتا پتا کوئی نہ ملا، کبھی کسی گھر سے پوچھے، کبھی گلی سے پوچھے، کبھی باہر جائے، مگر کہیں پتا نہ چلا۔ احمد کے جو والد ہیں ضیاء، رات کے 9 بج گئے، گھر آئے، اور جیسے ہی وہ گھر آئے تو بتایا کہ بچہ نہیں مل رہا۔ علی حسنین جو کہ ارشمان کا باپ ہے یہ بھی آ گیا اتنے میں، اور آ کر دونوں باپ ڈھونڈنے لگے دونوں بچوں کو، یعنی ارشمان کو اور احمد کو۔ خوب ڈھونڈا، بہت ڈھونڈا، مسجد میں اعلانات کروائے، دوستوں سے پوچھا، گاؤں والوں سے پوچھا، کوئی اتا پتا، کوئی سراغ نہ ملا۔ ساری رات ڈھونڈتے ہوئے لگ گئی۔ صبح ہوئی تو بیوی نے کہا کہ میں تو کل رات سے آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ میں نے آخری مرتبہ اپنے احمد کے جوتے ان کے گھر میں دیکھے ہیں، ان کے دادا نے مجھے یہ کہا ہے کہ بچوں کو کھیلنے دو، میری بات کو سیریس لو۔ جس پر ضیاء کہتا ہے کہ تم بلا وجہ شک کر رہی ہو، وہم پال رہی ہو، دیکھو ہمارا بیٹا غائب ہے تو ان کا بیٹا بھی تو غائب ہے، وہ بھی تو نہیں مل رہا، اگر انہوں نے ہمارے بچے کو غائب کرنا ہے تو اپنے کو تو نہیں کرنا، چھوڑو یہ تم کس طرف مجھے ڈال رہی ہو۔ اگلا دن چڑھ گیا 29 مئی، اور اپنے گھر کے کمرے سے علی حسنین کو شدید بدبو آنے لگی۔ علی حسنین نے کہا یہ بدبو کہاں سے آ رہی ہے، بڑی اسمیل آ رہی ہے گھر سے۔ علی حسنین سوالیہ نظروں سے آس پاس گھر کے اندر چیزوں کو دیکھنے لگتا ہے، کہاں سے اسمیل آ رہی۔ اتفاق شاہ جو کہ بچوں کا دادا ہے کہتا ہے کوئی چوہا شوہا مریا ہونا ہے، ہو رہے تھے کی آ گیا ہے۔ باپ کہتا ہے اچھا،
کوئی چوہا شوہا مرا ہے, بڑی گندی بو آ رہی ہے. خیر اتنے میں کچھ چیزیں چھیڑنے لگتا ہے کہ کدھر مرا ہوا ہے, جہاں بھی مرا ہے چلو اٹھا کے پھینکے باہر. منع کرتا ہے دادا کہ نہ چھیڑو چیزوں کو, تم باز آؤ اور جاؤ اپنے کام کاج پہ. اب اتنے میں وہاں پر کمرے میں ایک لوہے کی پیٹی, آپ صندوق بھی کہہ سکتے ہیں, آپ پیٹی بھی کہہ سکتے ہیں, آپ ٹرنک بھی کہہ سکتے ہیں, چھوٹی ہے سائز میں, وہ پڑی ہوئی ہے اور اس طرف سے بڑی شدید بدبو آ رہی ہے. یہ کیا کرتا ہے, یہ اس طرف کو جاتا ہے پیٹی کی جانب اور جا کر دیکھتا ہے کہ بو بڑھتی جا رہی ہے, جیسے میں اس کے قریب جاتا ہوں بو بڑھ رہی ہے. جا کر ڈھکن اٹھاتا ہے تو اندر ارشمان کی ٹانگیں فولڈ, گردن ٹیڑھی, بازو فولڈ, ہاتھ پیر ٹیڑھے, اس کو اسی ٹرنک میں اسی پیٹی میں بند کیا ہوا ہے. نہ صرف ارشمان بلکہ احمد بھی اسی میں ہے. برے حال ہیں ان دونوں بچوں کے, کیونکہ ظاہر ہے 7 سال اور 8 سال کے بچے کا بھی تھوڑا بہت قد تو ہوتا ہے. اب اس میں ٹانگیں فولڈ کی نہیں ہے, انہوں نے گردنیں ٹیڑھی ہوئی نہیں ہے بچوں کی. دونوں کی لاشیں دیکھی, برے حالات. فوراً ضیاء کو بلایا اور جیسے ہی ضیاء نے آ کے دیکھا وہ بھی شدید رونے لگا کہ یہ کیا کر دیا کسی ظالم نے ہمارے ساتھ. اتنے میں ضیاء جو ہے وہ بھی اور علی حسنین جو ہے وہ بھی, وہ سوالیہ نظروں سے گھر کے باقی چیزوں کو اور ممبرز کو دیکھ رہے ہیں کہ کوئی کچھ بتائے گا کہ یہ ہمارے گھر میں ہو کیا گیا ہے. اب اتنے میں دادا جو کہہ رہا تھا کہ کھیلنے دو بچوں کو, جو کہہ رہا تھا کہ چیزیں نہ چھیڑو, وہ بتاتا ہے کہ زین نے اور زمان دونوں چاچوں نے ان کو قتل کیا ہے اور انہوں نے اسی پیٹی میں بند کیا ہے. اور پھر جب گھر میں زین اور زمان کو دیکھا گیا تو زین اور زمان نشے میں دھت ہو کر اسی گھر میں سو رہے ہیں. دونوں باپ دونوں والد جاتے ہیں ان دونوں کے پاس اور جا کے ان کو جھنجھوڑتے ہیں, اٹھاتے ہیں, ہوش دلاتے ہیں اور کہتے ہیں کی کیتا ہے. تو آگے سے جواب آتا ہے, جو آیا جواب میں وہ باپ کو بتانے لگی ہوں. کہتے ہیں کہ جی 28 کو دوپہر کا ٹائم تھا, ہم گھر پر اکیلے تھے, یہ دونوں یہاں پہ بیٹھے آپس میں کھیل رہے تھے, ہم نے خوب آئس کا نشہ کیا ہوا تھا, ہمارا دماغ کام نہیں کر رہا تھا اور اسی چکر میں نے اور اس نے بھی دونوں بچوں کے ساتھ زیادتی کی, پھر ان کے گلے دبائے, ان کو مارا, پیٹی پڑی تھی خالی, اس میں دونوں کو بند کیا اور سو گئے. اب میں آپ کو بتاؤں اور آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ یہ وہ دادا ہے جو پردہ ڈالتا رہا, اس کو سب پتا تھا. ماں ڈھونڈتی رہی, تلاش کرتی رہی, ساری رات جلتی کڑتی رہی, باپ دونوں کے دونوں جلتے کڑتے رہے, دادے نے نہیں بتایا. اینڈ میں جب لاشیں نظر آ گئیں تب جا کے اس نے کھولا پول. اب اس کو جو پولیس اسٹیشن ہے وہ لگتا ہے کسوں کی. اب جب وہاں سے لاشیں نکلی ہیں گاؤں میں تو خبر ایسے پھیلتی ہے جنگل میں آگ کی طرح, پورا گاؤں اکٹھا ہو گیا, تماشا لگ گیا. کسوں کی پولیس اسٹیشن کی نفری موقع پر پہنچ گئی اور آ کر انہوں نے سب سے پہلے ان لاشوں کو تحویل میں لے کے پوسٹ مارٹم کے لیے ہاسپٹل شفٹ کیا اور ساتھ میں ملزمان کو وہیں سے اپنی گرفت میں لیا اور تھانے لے آئے. 3 ملزم وہاں سے گرفتار کیے گئے, زین شاہ, زمان شاہ اور دادا اتفاق. ایک ایف آئی آر درج کی گئی ہے اور اس ایف آئی آر کے جو مدعی ہیں وہ علی حسنین نہیں بنا بلکہ علی حسنین کے ساتھ 2 گھر چھوڑ کے جو ضیاء کا گھر ہے وہ بنا, کیونکہ اس کا بیٹا احمد بھی اسی ظلم کا شکار ہوا ہے, یعنی ضیاء شاہ مدعی مقدمہ بنا. 4 نامزد ملزمان ہیں, دادا اتفاق شاہ, چاچا زمان, دوسرا چاچا زین اور ایک اور رشتہ دار ہے جس کا نام ہے غلام عباس, وہ بھی اس ٹائم وہاں پر موجود تھا, اور 2 نامعلوم لوگ اس پرچے میں مینشن کیے گئے ہیں. ڈاکٹرز نے ان بچوں کی لاشوں کو ریسیو کرنے کے بعد اور ایگزامن کرنے کے بعد یہ بتایا ہے کہ ان بچوں کو مارنے سے پہلے, قتل کرنے سے پہلے زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہے بے دردناک انداز میں. یہ ساری کی ساری صورتحال ہے. کیا کہوں اور کیا نہ کہوں اس کیس میں. ماں تو چیخ چیخ کر کہتی رہی کہ تمہارے بھائی آئس کا نشہ کرتے ہیں, میں نے یہاں نہیں رہنا, بچے بھی لے کے چلے گئی. باپ بیٹے کو زبردستی 6 ماہ کے بعد چھین کر لے آیا ارشمان کو. بات تھا پیار آیا ہوگا لے آیا, لیکن کم سے کم اپنی پیار میں, اپنی ضد میں یا اپنے فیصلے میں یہ تو دیکھنا چاہیے تھا کہ میں اس معصوم پھول کو جن کے بیچ میں چھوڑ کے جاتا ہوں, وہ رشتے میں چچا ضرور ہے لیکن وہ چچا رہے نہیں ہیں, وہ نشئی ہو چکے ہیں. تو نشئیوں میں چھوڑ کے میں بچہ جا رہا ہوں, واپسی پہ میرے بچوں کے چیتھڑی ملیں گے, پر یہ نہیں سوچا اور پھر سے رشتوں پر اعتبار کر کے اپنے بچے کی جان گوائی. آنکھیں کھول کے رہیں, رشتہ آپ کے بھائی کا ہے, چاچے کا ہے, دادے کا ہے, کوئی بھی ہے, اگر وہ انسان سے حیوان بن چکا, نشے کرنے لگ گیا تو رشتہ رہ گیا کہیں پیچھے. پھر وہ نشہ سامنے رکھے گا اور نشے کے لالچ میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جائے گا. اسی لیے کہتے ہیں کہ نشئی کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا. تھینک یو.